ویلکم ٹو ویژول اسٹوڈیو. لاسٹ لیکچر میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کی ڈسکشن کمپلیٹ کی. جاوا اسکرپٹ ہم نے اسٹڈی کیا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم WPF کے کانسیپٹس جو فنڈامنٹل کنسیپٹس آف ویژول پروگرامنگ ہے وچ آر ایلیمنٹری، وچ آر ایونٹس، ایونٹ ببلنگ، ایونٹ ہینڈلرس، وہ سارے کانسیپٹس ہم ایک ڈفرینٹ ڈومین میں، ویب ڈومین، کلائنٹ سائڈ پروگرامنگ ان سائڈ دا ویب براؤزر ہوسٹڈ پروگرامنگ and it is done using the JavaScript language. ہم نے وہ سارے concepts اس پہ اپلائی کیے and we found them strikingly similar. And our next goal is to see کہ موبائل پروگرامنگ میں موبائل ڈیوائسز اور موبائل ڈیوائس پروگرامنگ جو آج کل بہت پاپولیرٹی گین کر رہی ہے، how similar are those concepts in موبائل پروگرامنگ as well. So آج کے لیکچر سے ہم تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے موبائل پروگرامنگ کی with the key focus of انڈرسٹینڈنگ کی جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں آف ایونٹ ڈریون پروگرامنگ، یو ایلیمنٹریز، ماڈل ویو کنٹرولر پیٹرن، اور یہ چیزیں کس طریقے سے موبائل ڈیوائسز پہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. سو آپ کسی بھی ڈومین میں جائیں، براؤزر، موبائل ڈیوائسز، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز، ایون سرور سائڈ لینگویجز جو UI کے اراؤنڈ بلڈ اپ ہوتی ہیں. سو یو ول سی after this course your learning curve for those languages will be very small. So یہ دو examples لینے کا جاوا اسکرپٹ اور موبائل پروگرامنگ towards the end of this course. The key idea is to introduce you to two new things. اور یہ نئی چیزیں سیکھنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ you shouldn't be afraid of learning anything new which is based on event driven programming. You really know the fundamental concepts now. So mobile programming میں I really wanted to take the most popular platform, which is the iPhone platform. The problem with that is that you might not be able to actually experiment with it because iPhone پہ application بنانے کے لیے you need a Mac computer which most of you probably won't have. But we'll still go through the examples. You can still program in the fundamental جو اس میں language use ہوتی ہے Objective-C جس کی ہم ابھی بات کریں گے. You can still program in it. You can find GCC compilers جو Windows پہ چلتے ہیں and they will compile Objective-C code. Of course, you won't have all the libraries or all the iPhone specific things جو آپ کو چاہیے to make an iPhone application. So, of course, that means کہ ہم will not be giving you any assignments جو آپ کو actually iPhone پہ کرنی ہو, but what we are expecting you to learn is the fundamental concepts اور اسپیشلی وہ فنڈامنٹل کانسیپٹس جو ہم نے WPF سے، جاوا اسکرپٹ سے اور موبائل پروگرامنگ میں کامن آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. سو آئی فون یوزز Objective-C اینڈ دیر از سم ہسٹری ٹو اٹ وائی Objective-C کیم ان ٹو دس آئی فون ورلڈ. سو Objective-C کے لیے وی شوڈ فرسٹ نو اباؤٹ پرابلی اسمال ٹاک. اسمال ٹاک از about 60s 70s میں there was a lot of research on object oriented languages کہ کس طرح سے languages ہونی چاہیے، objects کیا ہوتے ہیں. now you take objects for granted in Java and C++ and C#. At that time it was a new idea. تو small talk اس میں بڑی popular تھی and in early 80s there was an attempt to introduce small talk like messaging in C, in the basic C language. تو یہ جو C language کے اندر ایڈیشنس تھیں، اس ایڈیشنس کے بعد they called it Objective-C. So certainly it might be a little shocking that iPhone is a recent thing, Objective-C became recently popular, but actually Objective-C has been around for a lot longer. Like early 80s میں Objective-C was introduced. And the idea was to make minimal changes to C, like even less changes than C++ did. So you can say کہ C ہے and then you have two branches from C جو دو different طریقے سے اسے object oriented کر رہی ہیں. One was the C++ thing and one was Objective-C. So Objective-C then found its way into Next computers. Or Next computers, we don't know much about them because hardware wise and even to some extent software wise they weren't commercially successful, very much successful, but they built very strong software platforms. اور those software platforms were built around Objective-C, ان کی libraries بنی and a lot of code was built. Next step, Next had to finally drop the Next hardware. So وہ ایک
پرفیکٹ قسم کا ہارڈ ویئر مشین بنانا چاہ رہے تھے جس میں بہت سارے آئیڈیاز ہوں. دیر ور آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویجز which found their way to many things which we use today. There were things about web browser which found their way into web browsers. There were many ideas there that were really useful and found their way out, but commercially those machines weren't really successful. Machines were dropped, and later the software system remained the next step, and that was acquired into Apple. So Apple acquired this next step, and then they built the new version of Mac using the next step code base. So Apple was having this problem that their code base was pretty old and there were legacy things, and to make the kind of changes they wanted to make, that required starting from scratch. And starting from scratch when you have a lot of code base is really costly. So they found this opportunity that next step is really the next level code base, but it's not commercially successful. So they bought that next step and used that to build their next version of Mac. So if you think that Mac is building the code base, they discarded their code base at one point and then started using a new code base. So that's why when you actually go into that many iPhone functions or Objective-C jo iPhone ke liye use hoti hai, their functions, many of them start with NS. So that stands for Netscape. Not Netscape, that stands for next step, جہاں سے یہ سارے functions, یہ ساری libraries initially آئی ہیں. So next step is the origin, اور یہ Objective-C dates much more back than iPhone or even before the introduction of the next computer or before that company started. So Objective-C introduces some new keywords and some new syntax, but basically its learning curve is even smaller than C++ because اگر کسی کو C آتی ہے, there are really few things جو نئی سیکھنی ہے other than object-oriented concepts. You need to know the object-oriented concepts which you already know from your C++ knowledge and now C# knowledge as well. So you know about objects, inheritance, all those concepts, and we'll just apply those concepts and we'll see کہ ان کا Objective-C میں کیا syntax ہے. So Objective-C, initially it was made using a preprocessor. So preprocessor is a program that processes your program and makes some changes, but it still remains a compilable program. تو جو preprocessor Objective-C کا initially تھا, it used to take all the Objective-C keywords and translate them into code جو normal C understand کر سکے using some additional libraries. تو یعنی آپ کی C language in itself intact ہے. In the end C compiler سے compile ہونا تھا. Objective-C was just a preprocessor giving some additional syntax. جو additional keywords ہم دیکھیں گے Objective-B میں, they all start with the at symbol. تو اس کا مطلب نارمل سی پروگرام میں وہ کی ورڈ تو نہیں ہو سکتے, نہ ویریبل نیم ہو سکتے ہیں, تو کنفلکٹ تو کوئی نہیں ہوگا. بٹ ایٹ سمبل کو دیکھ کے پری پروسیسر کین فائنڈ آؤٹ کہ میں نے ان سارے کی ورڈس کو پروسیس کرنا ہے. سیکنڈلی Objective-C از آل اراؤنڈ آبجیکٹس, اور آبجیکٹس کے لیے بفور وی سی دا ایکچوئل سینٹیکس, آبجیکٹس کے لیے یو نیڈ ٹو نو سم نیو ٹرمینالوجی کہ آبجیکٹس کے جب ہم میتھڈ کال کرتے ہیں, ان C++ وی سے وی کال اے میتھڈ آن این آبجیکٹ. ان Objective-C we can say that, but we also sometimes say we send a message to the object. So calling a method on the object is the same as sending a message to the object. So that is one difference. Second difference is many things enforced by C++, like a constructor call, are more like conventions or things that you should follow in Objective-C instead of being hard-coded things that are forced by the compiler. So for example, یہی جو constructor call ہے, we should be doing the constructor call. It's not like the compiler will force it. So let's see کہ Objective-C کا تھوڑا syntax دیکھتے ہیں. اگر ہم نے ایک آبجیکٹ کو ایک میتھڈ کال کرنا ہے, so in this case we are saying کہ ہم ایک کلاس کو NS mutable array class ہے. The first thing we are going to do is we are going to create an object of it. So object create کرنے کے لیے you need to allocate memory. You call the constructor in C++ and that's done using the new keyword. That are two operations. Objective-C میں you first allocate and then you call the constructor. So
allocate کرنے کے لیے you send it the alloc message, and alloc message آپ کے ابھی تک کوئی آبجیکٹ تو بنا نہیں, so you send the alloc message to the class. So یہاں پہ ns mutable array, we'll talk about کہ mutable array ہوتا کیا ہے, but the first thing, this is some class, we are going to create an object of this class. So we send the alloc message to the class, and sending a message to the class is like a static method, static class method in C++. کلاس میں اسٹیٹک میتھڈز ہوتے ہیں, وہ آبجیکٹ پہ نہیں کلاس پہ کال ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ اگر آپ کلاس کو میسج سینڈ کریں, دیٹ از کائنڈ آف اے اسٹیٹک کلاس میتھڈ. تو ہم نے ns mutable array کو alloc میسج بھیجا, اٹ شوڈ ریٹرن us an instance, اور وہ انسٹنس ns mutable array پوائنٹر میں اسٹور کر لیا. لیفٹ سائڈ از آل C syntax, رائٹ سائڈ پہ بریکٹس کے اندر از نیو syntax. So the syntax is کہ بریکٹ کے اندر you say a class name for a static method or an object name for a normal method, and then you name the method جو آپ نے, name the message that you want to send, or equivalently you can say name the method you want to call. Then you initialize it. Objective C میں you call it initialization. C++ میں you would call it a constructor call. How do you initialize it? You initialize it with some method which has the name init in it. So just init in itself is usually the default constructor without arguments, and then we'll later see کہ ہم non-default constructor کیسے بنا سکتے ہیں. So you can actually combine these calls. This is called a nested message send. For example, ns mutable array alloc, that would return us the new object, and then we can nest it with the init call. وہ اس پہ init call کرے گا, init also returns the same instance back, تو ہم اسے array instance میں store کر سکتے ہیں. There is also a new message جو alloc اور init کو call کر لے گا, but that can only work for default constructor, non-default کے لیے it doesn't work. So we normally prefer the alloc and init method. So یہ ایک میسج کال کرنے کا syntax ہے. This is the, اگر آپ Objective C کا کوڈ کہیں لکھا ہوا دیکھیں تو this is the first thing that looks striking. There are so many brackets there, here and there. So اس brackets کو you don't need to be afraid of them. This is nothing new. Bracket is just a new way. بجائے اس کے کہ آپ arguments کے گرد parenthesis ڈالیں, you put brackets in the whole expression. You say the name of the object you want to send a message to or call a method on, and then جو actual method ہے you call it. So brackets say it's always calling a class method. Of course you can say کہ آپ کے C functions تو normally آپ parenthesis کے ساتھ call کرتے ہیں. So you can call C functions, you can make C functions in Objective C. It's a superset of C. C کی ساری چیزیں ہیں. But you don't prefer to do that. But Objective C کا purpose ہے object oriented programming. So you build your things around objects, and when you build around objects, you call object methods, and that's all done using the square bracket syntax. So square brackets کے اندر you have an object instance, and then you have a selector and arguments کہ کون سا method call کرنا ہے اور اسے arguments کیا pass کرنے ہیں. So it's in Objective C, it's not like you give the selector, method name, and then the arguments, comma separated or anything. The arguments are interleaved in the method name. That's the second tricky thing you need to learn, and those are the only two tricky things. After that, it will be only with syntax differences کہ C++ میں ایسے ہوتا ہے and Objective C میں ایسے ہوتا ہے. Class declarations یا method declarations. That's the only difference. So bracket syntax ہم نے دیکھا it is used to call class members or send messages to class members. And the second thing is کہ آپ کے جو selector کا name ہے, جو آپ کا message send جسے آپ کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ کے arguments interleaved ہوتے ہیں. تو اس کی example دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہم array instance پہ ایک میتھڈ کال کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میتھڈ کا اگر میں اس کا کہوں کہ سلیکٹر کیا ہے, تو اس کا سلیکٹر ہے ریپلیس آبجیکٹس ان رینج کالن ود آبجیکٹس فرام ارے کالن رینج 3 کالنس. یہ پورا اس میتھڈ کا نام ہے, اور اس میں سے ہر کالن کے آگے میں نے اس کی ڈیکلیریشن میں ایک پیرامیٹر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. سو وین آئی ایم گوئنگ ٹو کال اٹ, آئی ول کال اٹ لائک دس ارے انسٹنس, یہ سب کچھ بریکٹس کے اندر, ریپلیس آبجیکٹس ان رینج کالن, اینڈ ہیئر آئی ول پاس اے رینج. Then I will say with objects from array or colon and pass it another array at this point. There are no commas till now. And then I say range colon and then I pass it another range. So میرا پورا جو نام تھا replace objects in range with objects from array range, وہ split ہو گیا, اور اس میں 3 different جگہ پہ parameters آ گئے. کسی اور لینگویج میں اگر آپ کر رہے ہوں گے, let's say C++ میں, تو آپ اسی چیز کو اس طرح سے لکھیں گے array instance
ڈاٹ ریپلیس آبجیکٹس ان رینج ود آبجیکٹس فرام رینج اور اس کے بعد پیرنتھیسز میں تینوں پیرامیٹرس پاس کریں گے. جبکہ آبجیکٹیو سی میں دس ٹرانسلیٹس ٹو کہ آپ کے وہ نیم 3 جگہ پہ سپلٹ ہو جائے گا. یہ ایک آبجیکٹیو سی کا یونیک فیچر ہے. اٹ سالوز اے کامن پرابلم. کامن پرابلم یہ ہے کہ آپ پیرامیٹر نیمز تو بڑے یوزفل رکھتے ہیں اور اس یوزفل نیمز کی وجہ سے فنکشن کا کوڈ ریڈیبل ہو جاتا ہے, لیکن جہاں پہ آپ فنکشن کال کرتے ہیں وہ کال ریڈیبل نہیں ہوتی, بیکاز کال میں آپ کے جو پیرامیٹرس ہیں وہ نام نہیں رکھ رہے, وہ میننگ فل نام نہیں رکھ رہے جس سے پتا چلے کہ وہ فنکشن ان کے ساتھ کیا کرے گا. سو آپ ایک فنکشن کال کرتے ہیں, وہ فنکشن کسی اور جگہ پہ انووک ہوتا ہے, جہاں پہ انووک ہوتا ہے وہاں پہ جو پیرامیٹرس کے نیمز ہیں وہ اس حساب سے ہیں کہ اس فنکشن نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. مثلا اس کیس میں ہم کہہ سکتے ہیں ریپلیس فرام ارے اور اس پیرامیٹر کا نام رکھ دیں ریپلیس فرام ارے. تو اب اس کا کوڈ میں جہاں بھی ہم ریپلیس فرام ارے یوز کریں گے اس کا میننگ آبویس ہوگا, لیکن جہاں سے ہم یہ فنکشن انووک کر رہے ہیں جو کال سائٹ ہے, جسے کال سائٹ کہتے ہیں, جہاں سے فنکشن انووک ہوتا ہے, وہاں پہ اس کا نام ریپلیس فرام ارے نہیں ہوگا, اس کا نام سم تھنگ ادر ارے ہوگا, یا مے بی اس کے نام میں ارے نہ ہو, کچھ اور ہو. تو اب یہ جو وہاں پہ ریڈر ہوگا کال سائٹ پہ, اس کو کلیئر نہیں ہوگا کہ یہ فنکشن کیا کرتا ہے. یا مے بی ایک ریپلیس فرام ارے ہو, ایک ریپلیس ٹو ارے ہو. اب وی کین نیم اٹ لائک دیس ان دا فنکشن پیرامیٹرس, لیکن جب کال کریں گے سو وی ناٹ نو کہ کون سا پیرامیٹر ریپلیس فرام ہے اور کون سا ریپلیس ٹو ہے. سو آبجیکٹیو سی اس پرابلم کو ایسے سالو کرتی ہے کہ یو کین ایکچولی کنٹینیو یور نیم ان سائڈ دا پیرامیٹرس. So you can say replace from and then there is one parameter, and replace to and then there is the other parameter. So while reading it's clearly obvious that replace from this array to this array. So when you are past these two things ki square bracket ke syntax ke, suddenly all Objective-C codes becomes readable. The rest of the things are pretty obvious. You just need to get past this. So جب ہم آبجیکٹ کوئی کریٹ کرتے ہیں سی پلس پلس میں, وی ہیو ٹو کال ڈیلیٹ آن اٹ ٹو ایکچولی فری دا میموری. ہم نے دیکھا تھا سی شارپ میں یا جاوا میں دیر از اے گڈ تھنگ, اور ایون ان جاوا اسکرپٹ, دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ایور فری تھنگس. دیر از اے گاربیج کلیکٹر, دیٹ گاربیج کلیکٹر کلیکٹس تھنگس اور وہ ان سب کو فری کرتا رہے گا. ناٹ دا کیس وتھ سی اور سی پلس پلس. دیر یو ہیو ٹو بی اویئر کہ میموری کس کے پاس ہے. So there are deallocation calls, and same is the case with Objective-C. Recent versions of Objective-C introduced a garbage collector for the Mac. So Mac pe bhi jab programming karte hain you use Objective-C, but that garbage collector is not available for iPhone because iPhone has limited resources. You don't want the garbage collector to periodically run, and maybe you are in between in a call, or your battery is already low and the garbage collector runs. So to save battery and improve performance, the garbage collector is not available on the iPhone. But what does this leave us with? That leaves us with memory management on our own, which means an app has to manage its own memory. So there is a good thing that performance and battery life would be better without a garbage collector, but there is more burden on the programmer. So we will soon see کہ ہم کیسے اسے solve کر سکتے ہیں. How will we manage our memory? But we'll see کہ اس کو ڈیلوکیٹ کرنے کے لیے کیا کالس کریں گے. سو ڈیلوکیٹ کرنے کے لیے یو ڈسٹرائے این آبجیکٹ ود دا ریلیز کال. سو اگر آپ نے ارے انسٹانس ریلیز کرنا ہے, یو کال اٹ ریلیز. ویل سون سی کہ یہ ریلیز ایکچولی ازنٹ دا ڈی لاک کال. دیر از اے ڈی لاک کال. ویل سی کہ وائی وی آر یوزنگ ریلیز, بٹ ان نارمل یوزیج وین ایور یو وانٹ ٹو, یو آر یوزنگ سم تھنگ اینڈ وین یو وانٹ ٹو فری اٹ, یو کال دا ریلیز اور یو سینڈ دا ریلیز میسج. You should also then set the pointer to nil. Array instance is equal to nil. So nil is the equivalent of null in C# and Java. So آپ کسی چیز کو nil پہ set کر دیں, and then you can be sure کہ اس پہ کوئی میسج اگر آپ بھیجیں گے اس array instance کو, it won't be pointing to dangling memory. There is different thing about Objective-C that you can send a message to nil and it's fine. So because you think of sending messages, if you send a message to someone who is not there, there is no problem. The only problem is you send a message to delocated memory or wahan pe memory nahi, that's a real problem. But if you send a message to nil, that's fine.
if you say like the C++ thing, if you call a method on a null pointer, then that's an exception, that's a serious problem. So Objective-C mein you can send messages to nil and they will be ignored. Although we'll also say in Objective-C you're calling a method, but if you call a method on nil, that's fine, that will do nothing. So when you set a pointer to nil, you are sure کہ اب کوئی ایکسیپشن اس وجہ سے نہیں آ سکتی یا کوئی کریش اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی چیز ایکسیس کی اور وہ ڈینگلنگ پوائنٹر تھا. سو وٹ از اے ڈینگلنگ پوائنٹر؟ ڈینگلنگ پوائنٹر مینس کہ آپ نے ایک میموری لوکیٹ کی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ میموری فری کر دی ہے, بٹ وہ پوائنٹر میموری میں اسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے. دیٹ از اے ڈینگلنگ پوائنٹر. آن دی ادر ہینڈ دیر از دا میموری لیک, وہ اس کا اپوزٹ ہے. میموری لیک کیا ہے کہ آپ نے ایک میموری لوکیٹ کی, you have a pointer pointing to it, and then you make the pointer point to somewhere else, and there you don't have any pointer to this memory jo allocated padi hai. So that is memory that has leaked. So these are two issues, memory leak or dangling pointer. Yani memory leak ye hai ki memory padi hai, pointer hil gaya hai और there is no way to access this memory. Dangling pointer ye hai ki pointer idhar hi hai, memory free kar di hai, and now this memory no longer belongs to us. So these two issues are memory management issues, and we'll soon see کہ Objective-C میں ہم memory management کیسے کر سکتے ہیں. So we'll see a small example, اور اس small example میں you can, if you do have a Mac, you can use Xcode and start a project, command line application, and write this code to test. If you don't, you can have some part of it in Objective-C using GCC on other platforms. But let's see this code. Here we have a main method. If you know C, this is the standard main method in C. argc, argv, جس طریقے سے C میں main method لکھا ہوتا ہے. You create a pool, یا آپ ایک نئی application create کرتے ہیں, you will see this by default. We'll talk about the pool later when we talk about memory management. Then you create an NS mutable array, which is an array جس میں آپ items add کر سکتے ہیں. We'll have more discussion about it soon. You allocate it, that will give you an array which is initialized. You store it in the items pointer. Then you send the message add object. Add object کا message میں نے بھیجا ہے mutable array کو, اور اس کے بعد اس میں 1, 2 اور 3 store کیا ہے. So we'll talk about this add symbol before 1, 2, 3 when we talk about mutable array in more detail. Then we do an insert object, pass کیا اسے, we passed it a new object, and then we said at index 0. So اگر اس آبجیکٹ کے سلیکٹر کا نام کریں کہ تو وہ کیا ہے, insert object colon at index colon, but it takes 2 parameter interleaved in the method name. اس کے بعد ہم نے ایک for loop لگایا. for loop looks exactly like C because it is C, اور اس کے بعد nslog کا میتھڈ یوز کر کے we displayed some output, اور یہ output ہمارے پاس کنسول پہ آ جائے گی. So اس میں there are some new things, let's talk about those. There is ns string جو ہم نے یوز کی ہے ایٹ سمبل کے ساتھ. So when we use a at symbol before these quotation marks, that actually makes an ns string object. یعنی instead of a char pointer جو cost char pointer جو C میں بن جاتا ہے quotations ڈالنے سے, if you put a at symbol before that, it actually locates in its ns string, اور اس ns string کے اندر وہ string actual character pointer array پڑی ہوگی. So ns string کو ہم نے یہ جو items add object اور at 1 کر کے add کیا تھا. Then we have, if we can do ns string pointer my string is equal to at hello world. So here you can see کہ جو at hello world ہے, that's making an ns string pointer which we are storing in my string. We can send it the length message, int length is equal to my string length. So that is sending the length message to the string, it will give us the length. Or we can send the length message directly to at hello world or length. So you cannot do this with a normal string in C, یعنی اگر میں ایٹ سمبل نکال دوں تو then it will fail compiling. But ایٹ سمبل ڈال دوں تو ایٹ سمبل ڈالنے کا مطلب ہے I'm creating, allocating and initializing a string object. My string is equal to ns string alloc init with string, اور اسے اب وہ string pass کر دوں, اور these are all valid expressions, or I can do length is equal to my string length. Second thing we saw was nslog. So nslog ایک بڑا کامن ڈیبگنگ چیز ہے, it's just like console.println جو آپ کے log میں پرنٹ کرے گا انسٹیڈ آف کنسول. تو اگر آپ ایکس کوڈ میں ہیں تو دیر باٹم پہ ایک کنسول ونڈو اپیئر ہو رہی ہے اور اس میں آپ کے سارے لاگس اپیئر ہوں گے. سو اٹ ٹیکس دا سیم کائنڈ آف دا سیم سینٹیکس جو آپ پرنٹ ایف میں یوز کرتے ہیں. اگین پرنٹ ایف میں بی یو آر ناٹ ٹو فیملیئر,
بیکاز سی پلس پلس میں ہم سی ان سی آؤٹ یوز کرتے ہیں. بٹ پرنٹ ایف از اے فنکشن جہاں پہ آپ فرسٹ اسٹرنگ میں ایکچولی پوری اسٹرنگ دیتے ہیں اور اس کے اندر یو کین انٹرلیو اٹ ود %s فار اے اسٹرنگ, %c فار اے کریکٹر, اور اسے ملٹیپل آرگومنٹس پاس کرتے ہیں اور وہ آرگومنٹس اس جگہ پہ فل ان ہو جاتے ہیں. NSLog works like the same. So for example, if we have an init integer a, a float b, a character c, so we can do NSLog. سے پہلا آرگومنٹ اسٹرنگ ہے which is NS string, so we need to use the add sign, add, اور اس کے بعد ہم نے انٹیجر کولن %d لکھا. یہ %d will be replaced with the integer value of the next argument which is a. Then float %f. %f will be replaced by the floating point value of the next argument b, and then character %c which is the next argument c. So اس کی output ہوگی integer 1, float 2.5, char 2. So this is NSLog, NS string. Next جو اس example میں چیز تھی that was NS mutable array. So there are actually two arrays, NS array and اس سے ایک derived class ہے NS mutable array. So NS array میں آپ items change نہیں کر سکتے, once you made it NS mutable array میں آپ change کر سکتے ہیں. It's often beneficial to have two different types because آپ NS array کو without worries share کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی NS array کا pointer رکھنا ہے اپنے پاس, you don't need to make a copy. کاپی بنانے کی ضرورت نہیں because you know no one else can change it. But mutable array کو کوئی change کر سکتا ہے. So if you want to point to the same thing, you have to make a copy and keep it with you. So NS array میں آپ چینجز نہیں کر سکتے, NS mutable array میں آپ چینجز کر سکتے ہیں. دونوں آپ alloc init سے کریٹ کر سکتے ہیں. یوز آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں, آپ ایک array کو کاؤنٹ کا میسج بھیج سکتے ہیں. کاؤنٹ کے میسج سے وہ آپ کو بتائے گا اس کے اندر کتنے آبجیکٹس ہیں. آپ اسے انسرٹ آبجیکٹ ایٹ انڈیکس کا میسج بھیج سکتے ہیں, اور انسرٹ آبجیکٹ ایٹ انڈیکس کا مطلب انسرٹ آبجیکٹ کالن اسے آبجیکٹ پاس کریں گے, ایٹ انڈیکس کالن انڈیکس پاس کریں گے. یہ صرف ریفرنسز ٹو آبجیکٹیو سی آبجیکٹس ہولڈ کرتا ہے. اٹ ڈزنٹ ہولڈ پریمیٹیوز اور سی اسٹرکچرس, یعنی آپ اس میں ایک نارمل انٹ نہیں اسٹور کر سکیں گے. اٹس اونلی مینٹ فار آبجیکٹیو سی آبجیکٹس. اس میں آپ بیونڈ اٹس اینڈ نہیں ایڈ کر سکتے, بٹ اف یو ایڈ ایٹ the last index, for example if we do int number of objects is equal to array count, that means send the count message to the array, then we call array insert object at index, اور اسے number of objects pass کریں تو that's actually adding an element at the end of the array. beyond end آپ ایڈ کریں گے تو there will be an exception, we'll talk about exceptions in a moment. ہم nil نہیں ایڈ کر سکتے. اگر ہم نے nil ایڈ کرنا ہے we have to actually create an ns null object, اور we'll have to use that instead of actual nil. اگر ہم چاہتے ہیں کہ array میں ایک entry nil ہو سکے. ہم ایک آبجیکٹ ایکسیس کیسے کریں گے, we can send it the object at index message. so array اور object at index, اور اسے انڈیکس دے دیں گے کہ کس انڈیکس کا آبجیکٹ چاہیے. ریسنٹ ورژنس میں جو بالکل لیٹسٹ ورژنس ہے, we can actually use the array syntax جو C میں نارمل arrays کے ساتھ یوز ہوتا ہے, یعنی بریکٹس, but originally we have to send the object at index message. سو روٹ کلاس جو آپ کے پاس یہاں پہ ساری آبجیکٹیو سی کلاسز کی روٹ کلاس ہے, دیٹس NS آبجیکٹ. سو NS آبجیکٹ سے ہی آپ کا NS اسٹرنگ ڈیرائیوڈ ہے, NS array ڈیرائیوڈ ہے, NS mutable array ڈیرائیوڈ ہے, اور آپ بھی اسی طرح سے آف کورس کلاسز کریٹ کر سکتے ہیں, ڈیرائیو کر سکتے ہیں. ول سی دا سینٹیکس کہ یہ آپ ڈیریویشن کس طرح سے کر سکتے ہیں. دا کنسیپٹس آر ایگزیکٹلی لائک C++ اور C#. ابھی تک جو آپ نے ایگزامپلس دیکھی ہیں اس میں وی سا میوٹیبل array, array string, اور یہ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے ایکویلنٹس آپ کو C# میں اویلیبل ہیں. صرف جو ابھی تک کافی ڈفرینٹ چیز تھی وہ میسج کالنگ سینٹیکس ہے جو بریکٹس کے اندر ہے. دی ادر تھنگ جو کافی ڈفرینٹ ہے دیٹس میموری مینجمنٹ, اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ ان ڈیٹیل. سو ویل سی کہ یہ باقی چیزوں کا جو کائنڈ آف سملر ہیں ان کا کیا سینٹیکس ہے. سو اگر آپ ایک کلاس ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, یو ایکچولی سے انٹرفیس ایٹ, سو یہ سارے میں نے پہلے بتایا کی ورڈس ایٹ سائن سے اسٹارٹ ہوتے ہیں, ایٹ اینڈ یو سے دا نیم اینڈ دین کالن اینڈ دا جس کلاس سے آپ نے ڈیرائیو کرنا ہے, اینڈ دین اس انٹرفیس کے اینڈ پہ یو سے ایٹ اینڈ. تو بریسز اس کا اسٹارٹ اور اینڈ نہیں بتا رہی. بریسز میں وی ول ایکچولی سی کہ وی پٹ دا ڈیٹا ان دا بریسز, اور آؤٹ سائڈ دا بریسز وی پٹ دا پبلک انٹرفیس. سو یہاں پہ پرائیویٹ اور پبلک کے کی ورڈس نہیں ہیں.
سو ایٹ انٹرفیس اور اس کے اندر اگر ہم نے ڈیٹا ایڈ کرنا ہے سو لیٹ سے ہم ان اسٹرنگ پوائنٹر پوزیشن نیم ان اسٹرنگ پوائنٹر سیریل نمبر انٹ ویلیو ان ڈالرس این ایس ڈیٹ این ایس ڈیٹ از اندر لائبریری کلاس وچ اسٹورز اے ڈیٹ. یہ اس طرح کی ڈائیگرام بنے گی کنٹینمنٹ کی کہ آپ کا ایک پوزیشن کا جب انسٹنس بنائیں گے اس انسٹنس کے اندر یہ ویلیو ان ڈالرس وچ از اے پریمیٹو یہ اندر پڑی ہوگی اینڈ دین دیر آر 3 پوائنٹرس وچ پوائنٹ ٹو 3 ایکسٹرنل آبجیکٹس جن کے آپ کے پاس ریفرنسز اسٹورڈ ہیں. اس کلاس میں اگر آپ گیٹر سیٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں وی ٹاکڈ اباؤٹ گیٹرس اینڈ سیٹرس ان ڈیٹیل فار سی شارپ. وہ گیٹر سیٹرس آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں کہ یو ول ہیو ٹو میک 2 چینجز, ایک تو کلاس کی ہیڈر فائل میں, ایک کلاس کی امپلیمنٹیشن فائل میں. سو اس کے بعد اگر آپ اس میں ہم گیٹر سیٹرس ایڈ کرنے جا رہے ہیں, گیٹر سیٹرس آپ کو ایڈ کرنے کے لیے ایک ہیڈر فائل میں چینج کرنی ہوگی, ایک امپلیمنٹیشن فائل میں چینج کرنی ہوگی. ان لائک سی شارپ اور جاوا جہاں پہ آپ کی امپلیمنٹیشن اور انٹرفیس ایک ہی جگہ ہوتا ہے, آبجیکٹیو سی میں آپ کی ہیڈر اور کوڈ فائل میں سپلٹ ہوتا ہے جسٹ لائک سی پلس پلس. سی پلس پلس میں بھی آپ کے انٹرفیس علیحدہ ہوتا تھا اور امپلیمنٹیشن علیحدہ, اسی طرح سے آبجیکٹیو سی میں یو ہیو اے ہیڈر فائل اینڈ این امپلیمنٹیشن فائل. سو وین یو نیڈ ٹو ایڈ گیٹر سیٹرس تو اس کی آپ کو ہیڈر فائل میں انٹری ڈالنی ہوگی اور امپلیمنٹیشن فائل میں اس کا کوڈ ڈالنا ہوگا. سو گیٹر سیٹرس کی ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی فار سی شارپ کہ کیوں ضروری ہوتے ہیں اور کس طرح سے لکھتے ہیں. ہیئر ول جسٹ سی دا سینٹیکس کے گیٹر سیٹرس سی شارپ میں کیسے لکھ سکتے ہیں. ول سی دا ایگزامپل جو ابھی ہم نے پوزیشن کی ایڈ کی ہے, اس ایگزامپل میں ول ایڈ سم گیٹر سیٹرس. سو یہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ گیٹر سیٹرس ایڈ کیے ہیں, مثلا سیٹ پوزیشن نیم اور پوزیشن نیم گیٹر. سو یہ جو مائنس ہے دیٹس ٹیلنگ دا کمپائلر دیٹ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ mention an instance method. We'll soon see کہ اگر ہم یہاں پہ پلس لکھ دیں تو دیٹس اے کلاس میتھڈ. سو اسٹیٹک میتھڈس کو آپ پلس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, انسٹنس میتھڈ کو آپ مائنس سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آفٹر دیٹ یو ہیو سیٹ پوزیشن نیم کالن اور اس کے آگے ایک پیرامیٹر ہے وچ از آف ٹائپ این اسٹرنگ پوائنٹر str. سو دیر آر مینی سنٹیکٹیکل ڈفرینسز. ہم ایک نارمل میتھڈ ڈکلیئر کر رہے ہیں, میتھڈ کی ریٹرن ٹائپ از ان پیرنتھیسز, میتھڈ کے آرگومنٹس آر ناٹ ان پیرنتھیسز لیکن آرگومنٹس کی ٹائپس آر ان پیرنتھیسز. سو اینی تھنگ جو یہ ٹائپس ہیں ساری وہ آپ کی پیرنتھیسز میں آئیں گی, نتھنگ ایلس. یعنی سی پلس پلس کی طرح سارے آرگومنٹس کی لسٹ پیرنتھیسز میں نہیں آئی بلکہ نیم اور پھر جو ایک پرٹیکولر آرگومنٹ ہے اس کی ٹائپ پیرنتھیسز میں ہے. گیٹر میں کوئی آرگومنٹس نہیں ہے تو وی ڈونٹ نیڈ اینی پیرنتھیسز فار آرگومنٹس. اس کے بعد ہم نے باقیوں کے گیٹر سیٹرز لکھے. سو یہ ساری چیز ایٹ انٹرفیس کے ایریا کے اندر آئی لیکن بریسز کے اندر نہیں آئی. بریسز کے اندر یو اونلی ہیڈ پرائیویٹ ڈیٹا. اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں جو امپلیمنٹیشن فائل میں جائے گی ایٹ امپلیمنٹیشن کے ایریا میں. گیٹر کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے, اسی طرح آپ مائنس سائن کر کے پوزیشن نیم لکھیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو کوالیفائی اٹ ود دا کلاس نیم لائک پوزیشن ڈبل کالن ہم نے نہیں لکھا جیسے سی پلس پلس میں لکھتے تھے. اس کے بجائے ہم نے ٹاپ پہ لکھ دیا کہ یہ ایٹ امپلیمنٹیشن فائل ہے کس کلاس کی اور وہاں سے کمپائلر اسے دیکھے گا. پوزیشن نیم کے کیس میں وی جسٹ ہیو ٹو ریٹرن پوزیشن نیم. سیٹر میں ہم نے صرف اسے سیٹ کر دیا. اگین ڈکلیریشن بالکل ویسے ہی ہے جیسے انٹرفیس فائل میں کی ہے. کال اسے کس طرح سے کر سکتے ہیں, وی کین کریٹ اے نیو آبجیکٹ یوزنگ اے لاک انٹ پوزیشن لاک اور اسے بریکٹ ختم پھر انٹ اور پھر اسکوائر بریکٹ ختم. وی کین سینڈ اٹ اے میسج سیٹ پوزیشن نیم اور اسے پاس کر دیں, یہ لیٹ سے ایک ڈفرینٹ نیم پاس کر دیا پی کو, اس سے وہ سیٹ ہو جائے گا. اینڈ دین گیٹ کس طرح سے کریں گے, اسے صرف پوزیشن نیم کا میسج دے دیں گے اور ہمیں وہ پوزیشن نیم گیٹ ہو جائے گا. پرنٹ کرنے کے لیے ہم این ایس لاگ میں %8 بھیج سکتے ہیں اور %8 کسی آبجیکٹ کی اسٹرنگ ریپرزینٹیشن پرنٹ کرتا ہے. اٹس لائک دا ٹو اسٹرنگ میتھڈ ان جاوا اور سی شارپ وچ از سپوز ٹو گیو اے اسٹرنگ ریپرزینٹیشن آف دا میتھڈ. سو یہ جو %8 ہے یہ اس کی اسٹرنگ ریپرزینٹیشن دے گا. آبجیکٹیو سی میں اس فنکشن کو ڈسکرپشن کہتے ہیں اور یہ بیسیکلی ڈسکرپشن فنکشن انووک کر رہا ہے اور ڈسکرپشن میسج سینڈ کر رہا ہے. سو لیٹس سے کہ ہم ڈسکرپشن میسج کو اوور رائٹ کرتے ہیں. سو اوور رائٹ کرنے کے لیے ڈسکرپشن میسج صرف ایک این اسٹرنگ پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے. وی کوڈ رائٹ کسٹم فارمیٹ انٹ ود ایک اسٹرنگ بنائیں, اسے انٹ ود فارمیٹ کریں کہ یہ ایکچولی پوزیشن ورتھ کتنے ہے, ریکارڈیڈ آن کیا انٹری ہے اور وہ ریٹرن کر دیں. ناؤ دا این ایس لاگ ول پرنٹ دس کسٹم انٹری انسٹیڈ آف دا ڈیفالٹ انٹری.
تو یہ تو گیٹر سیٹرس ہو گئے. ایک انسٹنس میتھڈ بھی ہم نے لکھ لیا ڈسکرپشن نام کا وداؤٹ آرگومنٹس, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان سب کا سینٹیکس سملر ہے. بیسیکلی جس طریقے سے آپ بریکٹ سینٹیکس کالنگ کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طرح سے آپ انٹرلیو کر کے آرگومنٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں, اور وہی آپ کا مین ڈفرینس ہے سی پلس پلس سے جو میتھڈ کو اسپیسیفائی کرنے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا. کنسٹرکٹرس کی ہم نے بات کی ہے, دے آر کالڈ انیشلائزرس. انٹ سے شروع ہوتے ہیں. انٹ شوڈ اپیئر ان دا نیم, یوزلی اٹ اسٹارٹس ود دا انٹ, اینڈ دس از این آبجیکٹیو سی کنونشن وچ وی شوڈ فالو, وچ از ناٹ انفورسڈ کہ انٹ سے اسٹارٹ ہو. اور انٹ کی کس طریقے سے ہم لکھیں گے اس کی ایک ایگزامپل ہے. انٹ ریٹرنس این آئی ڈی. آئی ڈی از اینی آبجیکٹ, یعنی ہم کوئی بھی آبجیکٹ ریٹرن کر سکیں. اور بیکاز انٹ از ڈیرائیوڈ ان سب کلاسز, وی وانٹ ایوری کلاس ٹو ہیو دا سیم سگنیچر. سگنیچر ڈفرینٹ ہوگا, یعنی سگنیچر اگر سیم ہے وی کانٹ ہیو ڈفرینٹ آرگومنٹس, تو اس لیے ہم اس کو آئی ڈی ریٹرن کرواتے ہیں تاکہ ہر کلاس اپنا انٹ لکھ سکے. سو انٹ میں وی آر رائٹنگ ہیئر ٹو انٹ میتھڈس, انٹ اور انٹ ود آل دا ڈیٹا. ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے انٹ اور ایک نان ڈیفالٹ ہے. سو نان ڈیفالٹ میں وی ہیو انٹ ود پوزیشن نیم کولن, ایک آرگومنٹ دیا, ویلیو ان ڈالرز ایک اور آرگومنٹ دیا, سیریل نمبر ایک اور آرگومنٹ دیا. ہر آرگومنٹ کے لیے you have the type in parentheses and then the argument name. So this is your first example with a multiple argument method in Objective-C. Usually you call the initialize method of the super class first. So super class کا initialize method automatically call نہیں ہوتا like C++, جس میں وہ super class base class آپ کی پہلے initialize ہوتی ہے. Here you have the keyword super for your base class and you have to explicitly call its init. سو سپر کا انٹ ہم نے کال کیا, اور سپر کا انٹ آپ کو ایک آبجیکٹ ریٹرن کرے گا. اگر سپر کا انٹ فیل ہو جاتا ہے اٹ ول ریٹرن یو نل, نیل. ان آبجیکٹیو سی نل از نیل, سو اٹ ول ریٹرن یو نیل. اینڈ اف سیلف کا چیک یہ بتائے گا کہ کیا وہ سکسیزفل ہوا ہے یا فیل ہوا ہے. اگین دس از اے ڈفرنس فرام سی پلس پلس جہاں پہ کنسٹرکٹر کانٹ فیل. سو کنسٹرکٹر میں ہم ایسی انیشلائزیشن نہیں کرتے جو فیل ہو سکیں, اور دین وی ہیو اے کنسٹرکٹر جو بیسک انیشلائزیشن کر دے, اینڈ انٹ میتھڈ جو ایکچولی failable initialization کرے. In Objective-C you don't have that problem because constructors can fail. So if self سے چیک کیا کہ کیا successful ہوا ہے, and then we call the set possession name, set serial number, set value in dollars, یہ سارے messages self کو بھیجے. So self is the this pointer. جیسے C++ میں this pointer ہوتا ہے, you have the self pointer here. And then you return self. سو سیلف ریٹرن کرنے کا مطلب ہے یہ انیشلائزیشن سکسیزفل ہو گئی ہے. اگر میں خالی یہ میتھڈ لکھ دوں تو دین دیر وڈ اسٹل بی اے ڈیفالٹ انٹ میتھڈ جو کہ سپر کلاس کا ایگزسٹ کرتا ہے, اور اف سم ون سینڈز می دا انٹ میسج دیٹ از دا ڈیرائیوڈ کلاس, دا بیس کلاس انٹ وڈ بی کالڈ. سو اس کیس میں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ میرا ایک ان انیشلائز پوزیشن نیمس کے ساتھ میں نہ چل سکوں, میں انٹ کو بھی اوور رائڈ کرتا ہوں. دیر از نو اسپیشل سینٹیکس اور کی ورڈ فار اوور رائڈنگ, یو جسٹ سے انٹ اینڈ امپلیمنٹ اٹ. اور اس کیس میں ہم نے سیلف پہ ہی انٹ ود پوزیشن نیم والا کنسٹرکٹر انووک کر لیا ہے, سو دیٹ ول بی ریٹرنڈ انسٹیڈ. سو اسی طرح سے جیسے سی پلس پلس میں دیر آر کی ورڈس فار دس اور ایکسیسنگ دا بیس کلاس, اسی طرح سے یو ہیو دوز کی ورڈس ہیئر. دا ڈفرنس از کہ کمپائلر آپ کے لیے کم چیزیں کر رہا ہے, یو ہیو ٹو ایکچولی ڈو دیم یور سیلف, یو ہیو ٹو کال دا بیس کلاس کنسٹرکٹر یور سیلف, whether the simple constructor or some special constructor. C++ میں if you forget to call a constructor, it will call the default constructor if it exists for you, and if it doesn't exist it will give you an error. So یہاں پہ there is nothing forced on you. So that's one thing. اس کے بعد we have there is a pointer. Again this is a naming thing. When you are talking about C++, ہر آبجیکٹ کے پاس there is a v table pointer جس کے اندر ہوتا ہے کہ کون کون سے میتھڈ اس میں ہیں, جس کی وجہ سے پولیمورفزم چلتی ہے. آبجیکٹیو سی میں اس پوائنٹر کو از اے پوائنٹر کہتے ہیں. سو این آبجیکٹ ہیز اے پوائنٹر ٹو دا کلاس جس میں ایکچولی ڈیفائنڈ ہے کون کون سے میتھڈس ہیں, کون کون سے میسیجز کو وہ رسپونڈ کرتی ہے. اینڈ از اے اس کا نام یوں ہے کیونکہ ایک انسٹنس کی اس کی کلاس سے از اے ریلیشن شپ ہوتی ہے. این انسٹنس آف پوزیشن از اے پوزیشن, سو دیٹس وائی اس پوائنٹر کا نام یہاں پہ از اے ہے. اور یہاں پہ سارے میتھڈس ڈائنامیکلی انووک ہوتے ہیں. سو اف یو سینڈ اے کلاس اے میسج جو اس میں امپلیمنٹ نہیں ہوا تو یو کین اسٹل سینڈ دیٹ میسج, اٹ ول اسٹل کمپائل,
بٹ رن ٹائم پہ جب وہ لائن انووک ہوگی تو یو ول گیٹ این ایرر, یو ول گیٹ این ایکسیپشن کہ یہ کلاس, یہ میتھڈ اس میسج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی, یا اس کلاس کا انسٹانس یہ میسج ایکسیپٹ نہیں کر رہا. سو دیٹ ول بی ایرر. بٹ اف یو سینڈ دیٹ میسج ٹو nil, دیٹس فائن. nil can take any message, but a normal class will only take some messages جو اس میں لسٹڈ ہیں کہ یہ میسیجز آئیں تو کیا کرنا ہے. سو ایک کلاس میتھڈ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں which is a static method in جاوا اور سی شارپ اور سی پلس پلس میں جسے اسٹیٹک ممبر میتھڈ کہتے ہیں, اس طرح کا میتھڈ. اٹس اے کلاس میتھڈ ان آبجیکٹیو سی. کلاس میتھڈ کے لیے انٹرفیس میں یو یوز دا پلس سائن, امپلیمنٹیشن میں یو آلسو سی دا پلس سائن. سو اونلی ڈفرنس از کہ مائنس کی جگہ پلس ہے, اینڈ یو نو لانگر کین یوز سیلف بیکاز سیلف انسٹنس کو پوائنٹ کرتا ہے, اینڈ یو نو لانگر ٹاکنگ اباؤٹ این انسٹنس. سو لیٹ سے ہم ایک رینڈم پوزیشن ریٹرن کرنا چاہتے ہیں, وی کال دا میسج رینڈم پوزیشن. اور رینڈم پوزیشن کا یہ ہم نے کوڈ لکھا ہے جس میں ہم رینڈملی سارے پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک پوزیشن اینڈ میں دیکھیں ہم الاک کر رہے ہیں. الاک کا میسج ہم سیلف کو بھیج رہے ہیں. سو یہاں پہ سیلف کیا ہے, یہاں پہ سیلف انسٹنس نہیں ہے, اسے آپ سیٹ پوزیشن نہیں کال کر سکتے, سیٹ پوزیشن نیم نہیں کال کر سکتے. یہاں پہ سیلف کلاس ہے. سو یہاں پہ اگر آپ کوئی میسج سیلف کو بھیجیں گے دیٹس لائک کالنگ اینی ادر اسٹیٹک میتھڈ. سو یہی چیز سی پلس پلس یا جاوا سی شارپ میں ہوتی ہے کہ اف یو آر امپلیمنٹنگ اے اسٹیٹک میتھڈ یو کین اونلی سینڈ اور یو کین اونلی کال ادر اسٹیٹک میتھڈس بیکاز کوئی انسٹنس نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پہ یو سینڈ دا لاک میسج ٹو سیلف. سو ان آبجیکٹیو سی ٹرمینالوجی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہم ایک ڈکلیئر پلس سے ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ میسیجز کلاس کو ریسیو ہوتے ہیں, اور مائنس سے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یہ میسیجز اس کلاس کے انسٹنسز کو ریسیو ہو سکتے ہیں. سو ہم نے سیلف کو الاک کر کے اینڈ دین وی جو الاک سے ہمیں ایک انسٹنس ملا, اور انسٹنس پہ وی کین کال انٹ ود پوزیشن نیم اینڈ ویلیو ان ڈالر سیریل نمبر, اور وہ نیو پوزیشن ہم نے ریٹرن کر دی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ میتھڈس ایڈ کر سکتے ہیں انٹرفیس فائل میں, امپلیمنٹیشن فائل میں. وی ٹاکڈ اباؤٹ نارمل انسٹنس میتھڈس, کلاس میتھڈس, we talked about the self pointer, the super pointer, the isa pointer. So isa pointer سے آپ کسی انسٹنس سے اس کی کلاس تک جا سکتے ہیں. ان سارے پوائنٹرس کی ہم نے بات کی. we talked about getters, setters, اور کس طریقے سے ان کے تھرو ہم ممبر ویریبلس ایکسیس کر سکتے ہیں. ہم نے میتھڈز اوور رائٹ کیے, ڈسکرپشن ہم نے اوور رائٹ کیا, ہم نے init کو اوور رائٹ کیا. سو دس از آل دا بیسک سینٹیکس جو آپ کو ایک کلاس بنانے کے لیے چاہیے. گیٹر سیٹرز آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب سی شارپ کی بات کی تھی, وی ٹاکڈ اباؤٹ دیم الاٹ, اینڈ دین ہم نے وہ گیٹر سیٹرز ایکچولی امپلیمنٹ کیے تھے. اینڈ دین را امپلیمنٹیشن کے بعد ہم نے کہا تھا دیر از اے سمپلیفائڈ سینٹیکس جس میں کمپائلر ہمیں وہ امپلیمنٹیشن دے دے گا. سو ریسنٹ ورژنس آف آبجیکٹیو سیز ہیو آلسو انٹروڈیوس دیٹ, جنہیں ہم پراپرٹیز کہتے ہیں. اور پراپرٹیز آر جسٹ ویز ٹو سے کہ یہ پرٹیکولر ویریبلس کے گیٹر سیٹرز آٹومیٹیکلی لکھنے ہیں. And you actually specify while saying the property implementation کیسے کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, لائک کاپی بنانی ہے یا اوریجنل آبجیکٹ کا پوائنٹر رکھنا ہے, اس قسم کی چیزیں یو کین اسپیسیفائی اٹ. کس طرح سے پراپرٹیز کو آپ مینشن کرتے ہیں. اگر ہم انہی پوزیشن سیریل نیم ویلیو ان ڈالرز ڈیٹ کریٹڈ کی پراپرٹیز بنانا چاہیں تو ہم سارے گیٹرز سیٹرز اس کے انٹرفیس میں سے ریموو کر دیں گے, اینڈ وی وڈ سے ایڈ پراپرٹی which is the new syntax جو keyword ہے objective C کا to declare a property, add property, and then the type and name. So just redeclare all the variable names. بس ns string possession name کا اگر property بنانی ہے we said ns string star possession name. There is no conflict because جو braces کے اندر جو آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں those are data members, اور جو add property میں those are messages the object can accept. So there are two different things. ایک جو میسیجز ایکسیپٹ ہو سکتے ہیں اور ایک جو اس کے اندر ڈیٹا پڑا ہے, ان کے درمیان دیر از نو نیمنگ کنفلکٹ. اس پراپرٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن فائل میں اس ہیڈر فائل میں اس ڈیکلیریشن کے ساتھ یو کین آلسو اسپیسیفائی کہ ویدر یو وانٹ اٹ ٹو بی ریڈ رائٹ پراپرٹی اور اے ریڈ اونلی پراپرٹی. ریڈ اونلی پراپرٹی مینس یو اونلی وانٹ اے گیٹر اینڈ ناٹ اے سیٹر. یو کین اونلی آلسو سے کہ آپ کو ریٹین کرنا ہے یا کاپی کرنا ہے. ریٹین وڈ بی کہ آپ میموری مینجمنٹ میں اسے کہیں کہ بھائی میں اس ویلیو کو ریٹین کرنا چاہتا ہوں, اور یو وانٹ اے کاپی کہ میں اس کی کاپی رکھنا چاہتا ہوں. سو یہ جو آپ ڈفرینٹ پراپرٹیز ہیں یو کین اسپیسیفائی دیم رائٹ ان دا ہیڈر فائل ایڈ پراپرٹی آگے ود ان پیرنتھیسز. امپلیمنٹیشن فائل میں آل یو نیڈ از اے سنگل لائن.
اور وہ آپ اس طریقے سے ایٹ امپلیمنٹیشن پوزیشن کے نیچے لکھ دیں گے ایٹ سنتھسائز. اگین دس ول سم تھنگ آبجیکٹیو سی کمپائلر اس کی ورڈ کو دیکھے گا اور ان کے سارے گیٹر سیٹرز بنا کے یہاں پہ ایڈ کر دے گا. دوز گیٹر سیٹرز ول ہیو ڈیفالٹ نیم, یعنی گیٹر کا نام وہی ہوگا جو پراپرٹی کا نام ہے, سیٹر کا نام سیٹ کے ساتھ ہوگا, جس طرح سے ہم نے لکھے تھے بالکل ویسے ہی. اور ایٹ سنتھسائز کے آگے یہ سارے کاما سیپریٹڈ, یو کین آل لسٹ دیم آل ان ون لائن. لیٹ سے کہ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں ایک سیٹر کی جو آٹومیٹیکلی جنریٹ ہوگا اف وی سے ایٹ پراپرٹی نان اٹامک کاپی, اور اسے کاپی کہیں وداؤٹ ریٹین انسٹیڈ آف ریٹین. اس کیس میں جو ہم اسے پیرامیٹر پاس کریں گے, لیٹ سے اسٹرنگ پیرامیٹر ہے پوزیشن نیم کا, اس کو کاپی کا میسج جائے گا وچ ول گیو اس اے ڈپلیکیٹ. اوریجنل جو پوزیشن نیم ہے اسے ہم ریلیز کریں گے اینڈ دین اس میں ہم یہ کاپی سیٹ کر لیں گے. سو یہ ریلیز کی ابھی ہم نے بات کرنی ہے, سو ویل ڈسکس اباؤٹ ان مور ڈیٹیل, بٹ دا آئیڈیا از کہ یہاں پہ کاپی کر کے اسٹور ہوگا اینڈ دس سیٹر از آٹو جنریٹڈ بیکاز آف دس ابو ڈیکلیریشن. تو یہ آبجیکٹیو سی کی ایک بیسک ڈسکشن تھی وچ واز نیسیسری ٹو ڈائیو انٹو دا ریئل تھنگ. اور اس میں صرف ایک میجر ٹاپک رہ گیا ہے وچ از ہاؤ ٹو مینیج میموری. یعنی ہمارے پاس کوئی گاربیج کلیکٹر نہیں ہے, سو وی ہیو ٹو مینیج میموری آن آور اون. تو ہم کس طریقے سے میموری فری کب کریں, اس کے کیا رول ہیں. سو وہ دیٹ از بیسڈ آن ریفرنس کاؤنٹنگ. اور ریفرنس کاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے اور آبجیکٹیو سی میں کس طرح یوز ہوتی ہے, ویل ڈسکس اٹ نیکسٹ ٹائم. اور اس کے بعد پھر ہم ریئل اپلیکیشنز بنانے کی طرف جائیں گے. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ.